बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़ादी के फ़ौरन बाद से कायदे आज़म की रहलत और उसके बाद लियाक़त अली ख़ान साहब की शहादत, फिर इसके साथ मुख्तलिफ़ औक़ात में इस मुल्क में ज़लज़लों का आना, सैलाब की आफ़तें, ये चलता रहा। और फिर हम देखते हैं कि मुल्क ये जो मुख्तलिफ़ अदवार इस मुल्क ने देखे, उसमें फिर मुख्तलिफ़ सिविल हुकूमतें भी आती रहीं और फ़ौजी हुकूमतें भी। तो बजाय इसके कि ये मुल्क जो तरक्की की राहें इस पे खुलती, अगर हम दयानतदारी से जायज़ा लें तो वो तरक्की की राहें हमारे मुल्क में नहीं खुल सकीं, बल्कि वक़्त के साथ साथ जो आवाम का तालीमी मयार था उसकी पस्ती में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, गुरबत बहुत ज़्यादा हो गई, करप्शन बेइंतहा है, उकरबा परवरी है और ज़ाती मफादात जो हैं वो हर एक चीज़ पर तरजीह ले गए और जो मुल्की वसाइल थे उसकी लूट मार और लूट खसूट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है और हर रोज़ इसमें इजाफ़ा ही हो रहा है। बाज़ दफ़ा फ़ौजी हुक्मरानों ने ये गंद देखते हुए मुदाखलत की और कहा कि हम कौम को इस गंद से निजात दिलाएंगे, लेकिन फिर वक़्त ने देखा कि कुछ अरसे बाद वो भी इन्हीं चीज़ों में मुलव्वस हो गए और ये मुल्क से गंद ख़त्म ना हो सका। और अब फिर हमारा मुल्क जो है एक बहुत ही बड़ी आफत से जो दो चार है, जो कि सैलाबी सूरत हाल है और फ़ोरकास्ट के मुताबिक अभी इसमें मज़ीद शिद्दत आ सकती है और ख़ासकर सितंबर के महीने में, जबकि मज़ीद ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। नाज़रीन, ये जो आप सैलाब के सीन देख रहे हैं ये आज और कल के मीडिया में रिपोर्टेड सीन्स हैं, जो कि सवात के एरिए में और इसी तरह नौशहरा यानी ये KPK के जो इलाके हैं, KPK के उधर के ये सीन है कि किस तरीके से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है और उधर जो पहाड़ों से तेज़ी के साथ पानी आ रहा है उसने किस तरीके से उस इलाके में तबाही फैलाई है। और इसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि मज़ीद ज़्यादा हो सकता है। और ये एक सवात का खूबसूरत सा होटल था, वो देख लें आप। पहले तो मीडिया इस पे बहुत बेहिस था, लेकिन बहरहाल कई तरफ से उसको तवज्जो दिलाई गई और अब वो कल और आज से बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है और अब अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई ये बहुत बड़ी आफत है जिससे इस वक्त मुल्क दो चार है। अब ये यहाँ सवाल पैदा होता है कि हमसाया मुल्क भारत या इंडिया तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, ये हमारे मुल्क के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बानिया पाकिस्तान जल्दी फोत हो, मुख्तलिफ़ हुकूमतें भी आती रहीं, फ़ौजी भी और सिविल हुक्मरान भी, लेकिन पिछले 75 साल में इस मुल्क ने तरक्की नहीं की बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ है कई मैदानों में, जिसमें अखलाकियात भी शामिल हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है कि ये मुल्क जो है ये आगे क्यों नहीं जाता, पीछे की तरफ क्यों जाता है? और यूँ ये वक्त गुज़र रहा है, किसी को कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ये हालात बेहतर हो सकते हैं और ये ख़तरा जारी है कि अगर हालात इसी डगर पर जारी रहे तो फिर नविश्ता दीवार जो है वो सामने लिखा हुआ दीवार पे नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी ही आएगी। अब मैं अपने पिछले 50 साल जो दौर है, जो मुशाहिदे का भी है और तजर्बे का भी, जिसका और इसकी बुनियाद पे मैंने जो नतीजा अख़ज़ किया है, तो उसका लुबा ये बनता है कि इस कौम के हुक्मरानों, लीडरों, उलमा और अवामुन्नास, इनमें बददियानती के साथ साथ कौल और फ़ेल का तज़ाद बहुत ज़्यादा है। और अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कहूँगा कि सारे ही ये जो कौम है ना, दो चेहरे लेके फिर रही है। एक शख्स का असल चेहरा होता है और एक और चेहरा है जो वो दूसरों को दिखाने के लिए उसने बना रखा है।
اب یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ کیوں ہے، میں اپنے اس نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کے لیے چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اس ملک میں جو حکمرانی کی جاتی ہے، چاہے وہ سول حکمرانی ہو یا وردی کی، حکمران ہمیشہ ایک حلف اٹھاتے ہیں، اور یہ ایک قول ہوتا ہے جو دہرایا جاتا ہے۔ ہر حلف میں یہ قول ہوتا ہے جس کا یہ عہد کرتے ہیں کہ میں ملکی اور قومی مفاد کو ہر صورت مقدم رکھوں گا۔ اب پہلے وردی والے کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کی جہاں تربیت ہوتی ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کل، وہاں ایک بڑا ہال ہے اور اس میں چند اقوال لکھے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے ہر فوجی افسر نے قومی اور ملکی مفاد کو عزیز تر رکھنا ہے یا سب سے زیادہ ترجیح دینی ہے۔ اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو زیر کمان افراد ہوں ان کی آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر پھر آپ نے اپنی ذات کا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ بالکل دیانتداری سے بتائیں کہ یہ جو حلف اٹھاتے ہیں اور یہ جو اقوال ان کے تربیت گاہ میں لکھے ہوئے ہیں، اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے؟ دیانتداری سے آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں سارا کچھ۔ جو میرے ذہن میں یادداشتوں میں 2 مرتبہ اس وردی والوں میں یہ واقعہ ہوا۔ ایک دفعہ مشرقی پاکستان میں فوجی کمانڈر تھے صاحبزادہ یعقوب علی خان، اس وقت جنرل تھے، لیفٹیننٹ جنرل۔ تو انہوں نے سارا جائزہ لیا، تو انہوں نے اپنے بالا افسران سے اختلاف کیا کہ یہاں پہ یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کریں، میری عقل اور سمجھ کے مطابق میں نے جو حلف اٹھایا ہے یہ قومی مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے کافی انسسٹ کیا، تو آخر ان کو کہا گیا کہ جی آپ کمیشن سے ریزائن کریں اور واپس آ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، لیکن اس شخص نے یہ جرات ضرور کی کہ اس نے اپنے جو اس کو حلف یا جو قول اس نے جس کا حلف لیا تھا اس کو ترجیح دی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جو ہسٹری میں ہے کہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے حبیب علی صاحب، انہوں نے جو حالات ہوئے یا خان صاحب کے وقت میں، تو ان کے ذہن میں شدید یہ خلفشار کہہ لیں یا انتشار سا تھا کہ اس شخص نے فوجی کمانڈر ہوتے ہوئے ٹھیک نہیں کیا۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے اپنے جو حلف نامہ ہے اس کی پاسداری نہیں کی، آپ استعفیٰ دے دیں۔ وہ پہلے توڑی کرتی رہے، پھر انہوں نے خاصی جو ہے وہ دھمکی دی اور اس پہ عمل بھی کرنے کا عندیہ دے دیا، تو مجبوراً پھر ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ لیکن اس شخص کے ساتھ کیا ہوا کہ اس ایفرٹ کو میوٹنی ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کے بعد جو ان کو سزائیں دی گئیں، تو اس کے بعد جنہوں نے وہ سزائیں دیکھی اور سنی، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ پاکستانی فوج میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اب آپ موجودہ چیف کو لے لیں، انہوں نے بھی تو حلف اٹھایا ہوا ہے، اسی اکیڈمی سے یہ تربیت یافتہ ہیں۔ قائد اعظم کا ایک فرمان ہے کہ فوج سول گورنمنٹ کی اوبیڈینٹ ہوتی ہے، جو سول گورنمنٹ کا ہے اس طرح کرنا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو سب کو خود چلا رہے ہیں، اور اس وقت ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے عمران خان کو دوبارہ پاور میں نہیں آنے دینا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ حلف کی پاسداری یا وہ جو قول جو بطور حلف کے اٹھایا گیا تھا اور جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قول اور فعل کا تضاد ہے۔ اب آپ ملک کے صدران لے لیں، جتنے یہاں پہ صدر ہیں، وزیر اعظم لے لیں، صوبوں کے لے لیں، ممبر آف پارلیمنٹ لے لیں، عدلیہ لے لیں، یہ سارے جاتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں، اور حلف کے الفاظ آپ دیکھ لیں کہ ہر حلف میں لکھا پہلا فکرہ یہ ہے کہ میں نے ملک اور قوم کا مفاد جو ہے اس کو سب سے زیادہ ترجیح دینی ہے۔ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے آپ روز میڈیا میں پڑھتے ہیں۔ اب گزشتہ 30 برسوں سے جو 2 خاندان اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کا تو اتنا چرچا ہو چکا ہے، ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حلف سب نے اٹھائے تھے،
اس کول جو تھا اس کا پاسداری کی، آپ سب سمجھتے ہیں ان کے وعدوں کا کیا بنا۔ لیکن اب جو ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے یہ ہے عمران خان صاحب، انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح شو کیا ہے کہ جیسے یہ بہت ہی ایک پوتر قسم کے انسان ہیں اور دیانتدار ہیں، راست باز ہیں، جو کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اگر آپ گہرائی میں جائزہ لیا جائے تو ایسا لگ نہیں رہا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو چند نکات دیتا ہوں۔ کل میں نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ جو پاکستان میں فلڈ آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اس کی پروٹیکشن کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا۔ اور ابھی میں آپ کو ایک تحریر بھی دکھاؤں گا، اس سے بھی کچھ واضح ہوگا کہ یہاں پہ کیوں فلڈ آتے ہیں، یہ ارادتاً لائے جاتے ہیں۔ یہ تحریر کچھ ٹیکنیکل وجہ سے میں ساری دکھا نہیں سکتا، لیکن یہ ایک انجینئر ہے ظفر اقبال بھٹو صاحب، انہوں نے کہا کہ سی ایس پی کرنے کے بعد سول سروس اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے کے لیے لازمی ریسرچ ورک اور پریزنٹیشن کی باری آئی تو تب میں نے واٹر کرائسس ان پاکستان کا انتخاب کیا۔ ریسرچ کے دوران معاملے کی سنگینی کا جان کر میری سٹی گم ہو گئی، اور جب معلوم ہوا کہ 15 ارب ڈالر سے زیادہ قیمت کا پانی ہر سال سمندر میں چلا جاتا ہے، جب میں نے تب کے ارسا کے چیئرمین کے ساتھ انٹرویو میں یہ نکتہ اٹھایا تو انہوں نے اس کچے افسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے کہ ہر سال سیلاب میں افسر لوگ، ٹھیکیدار، سیاستدان اور رسا گیر 500 ارب بناتے ہیں، یہ 500 ارب سالانہ کی اکانومی ہے، تو اس لیے یہ سیلاب ہمیشہ آتے رہیں گے۔ میں ہکا بکا بیٹھا نوٹس لیتا رہا تو انہوں نے کھنکار کے کہا، یہ بات آف دی ریکارڈ ہے، یہ ہے کہ سیلاب نہیں رکنے، یہ آتے رہنے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2018 سے ان کی حکومت تھی، 11 جنوری 2019 کے بعد سے فلڈ پروٹیکشن کی منصوبہ بندی غائب ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں کدھر ہے۔ بمطابق ویب سائٹ FFC فیڈرل فلڈ کمیشن، یہ 2022 تک تو خود تھے چیف ایگزیکٹو، اپریل میں گئے ہیں، بتائیں نا انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب آ کے آج بھی جیلوں میں جلسہ کر کے چور چور چور، دوسروں کو چور ڈاکو کر کے غیر ذمہ دار، تو اپنی وہ کہتے ہیں چرپائی کے نیچے بھی ڈانگ بہرے، اپنے گریبان میں تو دیکھیں کہ آپ نے بھی تو موقع ملا تھا 3 سال کیا کیا۔ وہ فیڈرل فلڈ کمیشن آپ کی منسٹری جو تھی واٹر ریسورسز کی، اس کے انڈر تھا، اس کی کارروائیاں کہاں پھرتی رہی، منصوبہ بندی کدھر گئی؟ تو صرف بات یہ ہے کہ دوسروں پہ الزام دے دینا اور اپنے گریبان میں نہ جھانکنا کہ میں نے کون سے اقوال کا وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے کون سا حلف لیا ہوا ہے، اور کیا میں ملک کے مفاد میں واقعی کام کر رہا ہوں یا نہیں۔ یہ آپ جو دھول جھونک رہے ہیں، یہ ایک وقتی جذبہ ہے لوگوں میں کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، لیکن جب انہی لوگوں کے سامنے حقائق آئیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی اور پھر آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ آپ کدھر کھڑے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک اور واقعہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ تحریر میں پڑھتا بھی۔ یہ جو پاکستان پرنٹ میڈیا میں خبر چلی ہے، یہ اپنا عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں علیمہ خان صاحبہ، اور ان کی بیٹی جو ہے ان کے پاس تھیں، تو چترال سے ان کو وہاں کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق ان کو ریسکیو کیا، اور جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہیلی کاپٹر تھا اس کے ذریعے سے ان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس 5 جوان جو ہیں نوجوان، وہ بیچارے ہیلی کاپٹر کا انتظار کرتے رہے، ان کے لیے تو نہ گئے اور وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ تو اس کے بارے میں بات اب یہ جو خبر ہے یہ پرنٹ میڈیا پاکستان کی، میں نے اپنے پاس سے نہیں بنائی، تو اگر یہ درست ہے یا تو اس کی تردید کریں، اور اگر یہ درست ہے تو کدھر ہے جی آپ کا وہ مدینہ کی ریاست؟ اپنی سسٹر کو بچانے کے لیے اگر یہ درست ہے ہیلی کاپٹر جا سکتا ہے، باقی 5 چونکہ غریب لوگ ہیں، ان کی تو جانوروں سے کیا کم تر قلیل ترین مخلوق ہے یہاں پہ پاکستان میں انسان ہونا، مار دیے، کوئی ان کی وقت ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ درست خبر ہے تو یہ ایک بہت بڑی چپیڑ ہے، تھپڑ ہے اس ریاست مدینہ جس کا آپ نعرہ لگاتے ہیں۔
اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا تھا، یہ عدلیہ کے ججز ہیں، اعلیٰ ہوں یا ماتحت عدالتوں کے، آپ میڈیا پہ ان کی کرتوتیں سنتے رہتے ہیں، کیا وہ حلف نہیں لیتے؟ وہ ایک قول آ کے باقاعدہ اس کا عہد کرتے ہیں کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں ملک کے قوم کے مفاد کو ترجیح دوں گا، انصاف کروں گا، صاف کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میڈیا دیکھ لیں۔ تو کہنے کا مقصد تو یہی تھا کہ بددیانتی کرپشن کے ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز کی اہمیت کو ہی کھو دیا ہے، اور جب کسی کے اندر قول اور فعل کا تضاد ہو جائے تو وہ نہ صرف اپنی نظروں سے گر جاتا ہے بلکہ دنیا کی نظروں اور میرے خیال میں تو خدا تعالیٰ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی یہ پسند نہیں ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ کیوں تم ایسی بات کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ حلف آپ اٹھاتے ہیں قوم اور ملت سے وفاداری کا، انصاف کا، دیانتداری کا، اور اس پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ اب میڈیا دکھا رہا ہے بہت بری حالت ہے سیلاب کی وجہ سے۔ یہ جتنے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، جائیں نا اپنے اپنے جو ان کے ووٹرز کے حلقہ جاتے ہیں، جس جگہ بھی وہ افیکٹڈ ہے، سارے تو نہیں ہیں لیکن جس جس کا حلقہ افیکٹڈ ہے وہاں لگائیں نا کیمپ آفس جا کے، ان ٹینٹوں میں ان کے ساتھ رہ کے دیکھیں تو کچھ احساس ہوگا۔ ہیلی کاپٹروں پہ فضائی جائزے لینا، پجیروں میں پھرنا، کسی سڑک پہ کھڑے ہو کر 50 کے نوٹ بانٹ دینا، اس سے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ اس لیے پھر کل بھی میں چونکہ مثال دیتا رہتا ہوں، میرا دراصل مشاہدہ اور تجربہ جو ہے نا 50 سال پہ محیط ہے۔ جب زلزلہ آیا تھا پورا 1 ماہ یا اس سے بھی زیادہ زلزلہ زدگان کے ساتھ خیموں میں انہی خطرات سے، کیڑے مکوڑوں اور سانپوں کا ڈر وہیں رہے، اور پھر اندازہ ہوتا تھا کہ زندگی کس بھاؤ بکتی ہے، اور پھر آپ ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی لوگ کتنی مشکلات میں ہیں۔ اب پجیروں میں جا کے آپ کر کے آدھا گھنٹہ، یا جس طرح بلاول صاحب یا وزراء اعلیٰ ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں یا عمران خان صاحب ہیں، اوپر سے جائزہ لے کے آ کے تو بس آرڈر دے دیں گے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ کل بھی بتایا تھا کہ امداد بہت آتی ہے، لیکن یہ امداد، یہ کھاپے ان کے ہیں، افسران کو چلے جائیں گے، محکمہ کو چلے جائیں گے، جو نیچے ہے وہاں پہ پتہ نہیں 30% بھی پہنچتا ہے کہ نہیں، یہ 40%۔ تو اگر تو واقعی آپ اپنے حلف کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، ان اقوال کی جن کا آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ ذمہ داریاں لیتے ہوئے، تو پھر آپ کو جتنے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہیں یا قومی اسمبلی کے ہیں، جائیں اپنے اپنے حلقوں میں جہاں پہ اس وقت سیلاب ہے، کیمپ آفس کھولیں اور اپنی نگرانی میں جو واقعی مستحق ہیں اس طریقے سے کام کو کریں کہ جو ضرورت مند ہے اس کو مدد مل سکے۔ لیکن میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں، کوئی بھی ان میں سے نہیں جائے گا، شاذ و نادر شاید کوئی ایک آدھ یا دوسرا کو چلا جائے، ادروائز یہ سب میں نے بتایا نا کہ سب تضاد چل رہا ہے، باتیں لمبی چوڑی، تقریریں، جوش، نعرے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، باقی چور ڈاکو یہ وہ لٹیرے، کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ جو بیچارے اب مصیبت میں، یہ خود ہی روتے رہتے، کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے گا، اب ہی پھر کچھ عرصے بعد بیچاروں نے زندگی تو گزارنی ہے، دوبارہ سیلاب اتر جائے گا، مٹی کٹھی کر کے اپنے کچے گھر پھر بنا لیں گے، یہ پھر سیلاب آتا رہے گا۔ جیسے میں نے آپ کو تحریر پڑھ کے دکھائی ہے کہ یہ باقاعدہ پلاننگ ہے اس ملک میں، ہر سال سیلاب آئے یا جب بھی برسیں زیادہ ہوں سیلاب آئے، تاکہ ہماری جو ہے وہ عید بنے، کھابے اتریں اور ہمارے کام چلتے رہے۔ لیکن یہ سارا کام ایک حد تک چلتا ہے، یہ مخلوق خدا کی ہے، اور جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے بیچارے لوگ، ہر جگہ یہی مصیبت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی آہیں جو ہیں وہ نیچے نہیں رکتی، وہ جائیں گی، اور پھر جیسے میں نے کہا ہے کہ نوشتہ دیوار سامنے لکھا ہوا ہے،
कब तक खुदा इंतज़ार करेगा, जब उसकी लाठी चलेगी फिर कोई जाए पनाह नहीं होगी।